آپ کے بچے اپنے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں تو نکلنے دو، اسلامیوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں تو چڑھنے دو، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں نا۔ یہ تو خیر ان کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے، اور سچ والا جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نفرت پھیلاتے ہو، آپ ہندو مسلم۔ نہیں عبدالحمید صاحب ذرا دیکھیے، ہم کہاں کون سا مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں؟ ارے ہم تو قرآن کی بات بتا رہے ہیں نا، ہم تو ان کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کو یا دنیا کو کہ دیکھیں بھئی قرآن یہ ہے، اس قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو۔ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن انسانیت کو دو حصوں میں کاٹتا ہے، ایک کو وہ لٹرلی کافر کہتا ہے، اور کافر کہہ کر ان کے ساتھ جس قسم کی جو ہے ان کا جو رویہ جو ہے روا رکھتا ہے، یہ ان کو دنیا کو ہم بتا رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ ہندوستانی ہو، سارے ہندوستانی ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی جو ہے مطلب بھید بھاؤ نہیں ہے، سارے کے سارے انڈین بن جاؤ انڈین نیس کے ساتھ، سارے بھارتی بن جاؤ بھارتیتا کے ساتھ، سارے ہندوستانی بن جاؤ ہندوستانیت کے ساتھ، سارے کے سارے ہندوستانی بنو ہندوستانیت کے ساتھ، بات ختم۔ ہم بات اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर के अरबों के ज़हनी गुलाम जिस किताब को खालिक कायनात की किताब मानते हैं, उसमें साइंस होने का दावा करते हैं। ये अरबी गुलाम अपनी किताबों में लिखी बिना सर पैर की बातों को साइंस से रिलेट करते हैं। साइंस जो प्रूव करती है उसे देखकर ये लोग जोड़ तोड़कर अपनी किताबों में लिखी किसी न किसी आयत को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं और उस आयत को अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिसे सुनकर देखकर इन लोगों की दिमागी अपंगता पर तरस आता है। इनकी किताबों में धरती को साकिन बताया गया है, धरती हिले डुले ना इसलिए पहाड़ को उस पर गाड़ा गया है, आसमान ना दिखाई देने वाले खंभों पर टिका है। ये सारी बातें इनकी किताबों में लिखी हैं। ये लोग इसी को सही मानते हैं और आज के आधुनिक युग में भी ये अपने बच्चों को यही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनकी किताबों में जितनी नफरत और कत्लो गारत भरा पड़ा है, उसे ही ये लोग सही समझते हैं। इसी जिहादी मानसिकता को लेकर चलते हैं। इसी कारण पूरी दुनिया में इन अरबी गुलामों ने दहशत का माहौल खड़ा कर रखा है। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े रईस हैं, पर आप उन एक्स मुस्लिमों का आर्थिक सपोर्ट करें जो दिन रात एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े रहते हैं। फिलहाल आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और जब कभी मुझे आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे बिल्कुल कहेंगे, पर ऐसा दिन ना आए वो ज़्यादा अच्छा है। कुरान की वो आयत निकाल लिए जिसमें इस बारे में बात की गई है। सूरे नमल की आयत 61 है। सूरे नमल जो है 27 की 61 है। 27 की 61। जी हाँ, बस ये आ गई 61। इसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा ये 61 और 62 दोनों भी जो है जब ये पढ़ लूँ तो जो है और थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर लेकर आप 62 भी हम पढ़ लेंगे जी। इसमें ये लिखा है, अम्मन जअलल अर्द क़रारन वजअल खिलालहा अनहारन वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। इसको ऊपर कीजिए। जी सर। जी 62 में लिखा है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। 62 में हम जो लिखा है उसको फिर एक बार गौर कर लेंगे, उसमें क्या लिखा है उसका तर्जुमा भी बता देंगे। 61 का 61 पे आइए। जी सर, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ सर। जी हाँ, हिंदी में पढ़िए। या वो है जिसने धरती को रहने योग्य बनाया तथा उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पर्वत बनाए और बना दी दो सागरों के बीच एक रोक। तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि उनमें से अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। अच्छा, असल में यहाँ जो लफ्ज आया है वो है क़रार। जमीन के लिए कुरान का लिखने वाला एक शब्द इस्तेमाल करता है, वो है क़रार।
قرار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرار اور بے قرار، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ جی ہمارے جو ہے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے بے قرار، یعنی بے قرار کا مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ٹھہرنے والا، ایک جگہ نہیں رکنے والا، بے چین، آپ سمجھے نا، جی یہ ایک بے قراری کی کیفیت ہے جو آپ بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرار کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، یعنی آپ کے دل کو قرار آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا دل رک گیا۔ اچھا، آپ کا دل بے قرار ہے، اس کا مطلب آپ کہیں 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 ٹک نہیں رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے دوڑ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ تو یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ آ، یعنی وہ کون ہے جو زمین کو قرار جو ہے دیتا ہے، اس کو ساکن کرتا ہے، سکون جو ہے بخشتا ہے۔ ساکن کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ساکن ایک چیز کوئی ساکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہے، وہ رکی ہوئی ہے۔ ستھر رہنا، ساکن مطلب ستھر ہو جانا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، تو اب یہ جو ہے اب یہ جان بوجھ کر یہ لوگ جو ہے آج کے جو جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے، حالانکہ یہ لفظ جس معنی میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ متحرک کی ضد ہے، یعنی حرکت اور قرار، سمجھ رہے نا؟ حرکت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موو ہو رہا ہے، اور جو چیز موو نہیں ہو رہی ہے اس کو کہیں گے قرار جو ہے اس کو ہو گیا۔ تو قرآن کے انوسار زمین کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، قرار ہے، اس کو سمجھنا۔ تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ زمین کو قرار دیتا ہے؟ جس نے قرار دیا ہے یا جو ہے یعنی سکون کی جگہ بنایا یا ساکن بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان یا اس کے بیچ بیچ میں اس نے دریائیں جو ہے بہائیں، یا اس نے اس کے بیچ میں دریائیں بنائیں، اور جو ہے اس میں میخوں کی شکل میں، کیلوں کی شکل میں، بڑے بڑے کیلے جو ہوتے ہیں نا جن کو میخ کہا جاتا ہے، میخوں کی شکل میں اس نے پہاڑ گاڑ دیے۔ سچ والا اور جی، جی جی جناب، میخیں کسی بھی تمبو کے لیے جب گاڑے جاتے جو کیلے ہوتے ہیں، اس جی طرح سے لکڑی میں جو ٹھوکا جاتا ہے، جس کو اینکر بھی کہتے ہیں، جو سمندر میں جی ہوتے ہیں، تو زمین میں میخیں ایگزیکٹ، گاڑنے کے لیے اوپر سے نیچے گاڑا جاتا ہے۔ اوپر سے اور نیچے کی جو طرف گاڑا پہاڑ گیا ہے۔ بنتے ہیں تو یہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے سے اوپر کئی ہزاروں لاکھوں سالوں میں یہ پہاڑ بنے ہیں، تو یہ بلکہ ٹھوکنے کا اصل تو میں سوال بات ہی یہ نہیں ہے پہاڑ میں۔ کہ اب اصل میں پہاڑ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آئے بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف گئے ہیں، بالکل آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ دیکھیں قرآن ایک پیورلی ان سائنٹیفک بک ہے، قرآن یعنی مطلب پوری طرح سے ان سائنٹیفک بک ہے، یہ ایک ان سائنٹیفک کتاب ہے۔ اس میں جو باتیں آتی ہیں وہ سائنس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ پہاڑ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آتے بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب جیسا دیکھنے میں تو کسی کو ایسا لگتا ہے یار جو ہے پہاڑ بڑے بڑے ہیں، تو اس کو جو ہے جیسے کہ کیلوں کی شکل میں گاڑا گیا ہے، میخوں کی شکل میں، کیونکہ جی چھوٹا ہوگا تو وہ کیلا کہلائے گا، لیکن وہی کیلا جب بڑی شکل میں ہو جائے گا تو اس کو میخ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے جو ہے اس کو پہاڑوں کو اسی شکل میں بیان کیا ہے کہ یہ میخوں کی شکل میں اللہ نے اس کو زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، ٹھیک ہے؟ اور تو اچھا، اب یہاں یہ بات کہہ کر قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ زمین اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین حرکت کرتی۔ یہاں جو باتیں آئی ہیں زمین کو ساکن بتانے کے لیے، تو دیکھیں اگر ہم اپنی نیکڈ آئی سے ہماری جو ہے اگر لمیٹڈ جو ہے ہماری نالج ہے تو ہم کو لگتا ایسا ہی ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے اور یہ پہاڑ جو ہیں کیا ہیں، وہ میخوں کی طرح جو ہے زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے قرآن کا لکھنے والے کی بھی جو ہے جو نظر تھی وہ لمیٹڈ تھی، وہ اس کے زمانے میں جو کچھ لوگوں کے پاس علم تھا، جو نالج تھی، قرآن کے لکھنے والے کے پاس بھی وہی نالج ہے، اسی طرح کی نالج ہے۔ وہ اپنی اس آس پاس کی جو ہے جو سنی سنائی نالج ہی کی بیس پر قرآن میں یہ باتیں بیان کر رہا ہے، آپ سمجھے نا؟ جی تو یعنی اس سے یہی ثابت ہوا، ظاہر بات ہے بہت سے علماء نہیں، یہ سچ والا جی، جی کل بھی ایک بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو میں نے کہا نہیں ہے، تو پھر فوری وہ پوچھنے لگے پھر کس کا کلام ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت میں بھی یہ پہلے بتا رہے ہیں کہ پہاڑ ایسے میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ کس نے کیا نہیں پوچھ رہے، وہ الٹا سوال پوچھ رہے کہ جی کون ہے جو اللہ کے سوا یہ کرے گا؟ جی
یہ یعنی ان کا انداز ہے. اس میں بھی جو ہے یہی انداز اپنایا گیا ہے کہ یہ زمین جو ہل نہیں رہی ہے، زمین جو ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، تو اس کو زمین کو رکی ہوئی کس نے بنایا؟ اچھا، اس کے بیچ میں جو نہریں ہیں، جو ندی نالے ہیں، وہ کس نے بہائے؟ اور پھر جو ہے یہ جو میخوں کی شکل میں جو بڑے بڑے کیل ہیں، جو جن کو ہم پہاڑ کہتے ہیں، وہ زمین میں کس نے گاڑے؟ آپ سمجھ رہے نا؟ یہ ایک سوالیہ انداز سے، یہ سوال کی شکل میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کون ہے اب اللہ کے سوا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی، اللہ کو چھوڑ کر بھی کوئی دوسرا خدا ہے؟ بلکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، وہ یہ باتیں اس طرح سے جو ہے قرآن بیان کرتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے اس کے بعد والی آیت پہ جائیے، آیت نمبر 62 پہ. اچھا، اس میں کیا کہا گیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. یہاں پر بھی وہی انداز ہے، وہی انداز اپنایا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ بھئی کون ہیں جو بے قراری کی کیفیت میں، بے چینی کی کیفیت میں بہت زیادہ جو پریشان ہیں، دل کی پریشانی میں مبتلا ہے، ایسی صورت میں وہ جب پکارتا ہے، وہ جب آواز دیتا ہے، تو اس کی وہ تکلیف کی حالت میں اگر کوئی پکارتا ہے، جس کو یوں سمجھیے کہ کسی انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ایسی تکلیف کی صورت میں، ایسی حالت میں وہ جب آواز لگاتا ہے، وہ جو پکارتا ہے، تو اس کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے زمین میں کوئی مددگار، کوئی خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے. تو کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے کسی کی پکار کو سنے اور اس کی تکلیف دور کرے؟ مدد کے لیے اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تو بہت سے لوگ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، یعنی اس بات کا جو ہے ذکر بھی نہیں کرتے. یہ قرآن جو ہے سوالیہ انداز میں یہ بات بھی کر رہا ہے. جی سر، لیکن یہ اس کے اندر سے تو زمین ساکن ہے یا زمین، اور آج جو سولر سسٹم کی جو ساری باتیں ہیں اس کا تو کوئی حصہ بھی اس کے اندر نہیں آیا. یہ تو بس انہوں نے کہہ دیا کہ کون کر سکتا ہے اس کی بنا، ہو گئی قرآن کی بات. نہیں، قرآن کا انداز یہی تو ہے نا، اور کیا ہے؟ یعنی قرآن ایک دم بالکل ڈھیلی ڈھالی باتیں کرے گا، اور وہ جو ہے وہ ایک یعنی مطلب بھولے بھالے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جن کے پاس کوئی جو ہے سمجھداری نہیں ہے، جن کے پاس کوئی گہرائی نہیں ہے، انہی کو وہ جو ہے اپیل کرتا ہے. جن کے پاس علم ہے، وہ قرآن ان کو کبھی بھی اپیل نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن ایک غیر علمی کتاب ہے. قرآن ان سائنٹیفک بک ہے. قرآن کا جو ہے تعلق صرف عقیدوں سے ہے. وہ بتایا گیا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ یہاں ہے، اللہ وہاں ہے، اللہ یہ کرتا، یہ اللہ یہ نہیں کرتا، اس کا رسول یہ ہے اور اس کا رسول یہ کرے گا. یہ ساری باتیں قرآن میں بھری ہوئی ہیں. اس کتاب کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی. تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کے مطابق زمین ساکن ہے، غیر متحرک ہے، رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے. اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر بہت سے علماء نے جو ہے ان کا اپنا عقیدہ یہی تھا کہ زمین، اب آج کے علماء جو ہے کچھ اور یعنی ان آیتوں کا کچھ اور مطلب لے رہے ہیں، وہ آج چل رہا ہے. لیکن آج سے پہلے دنیا میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین رکی ہوئی ہے. تو اسی بات کو قرآن بھی پیش کرتا ہے، اور انہی باتوں کو لے کر پہلے کے جو علماء ہیں، جو متقدمین علماء کہتے ہیں، جو گزرے ہوئے، تو وہ جو ہے ان کا بھی یہی ماننا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا. لیکن آج کے کچھ ماڈرن علماء نے اپنی سوچ میں ان کا بدلاؤ آ گیا. اب ظاہر بات ہے سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے نا بھائی. سائنس کے مطابق تو زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، زمین بھی دوڑ رہی ہے، جس طرح سے جو ہے دوسرے اور سیارے جو ہے دوڑتے ہیں، اسی طرح سے یہ زمین بھی دوڑتی ہے. یہ آج کا علم ہے، لیکن قرآن کا علم پرانے زمانے کا علم تھا، کیونکہ وہ پرانے زمانے میں زمین کو ایسے ہی سمجھا گیا تھا. تو جو کچھ علم پرانے زمانے کا تھا، اسی بات کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے. قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سچوالا جی، ہمارے شیلیندر پانڈے آفیشیل جی کا 40 روپیز کا سپر اسٹیکر ہے، بہت شکریہ آپ کا. سچوالا جی، میرا ایک کوشچن تھا اس میں جی. کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو کیسے جدا جدا کر لیا، اور سمندر میں جو ایک پردہ ہے تو وہ کس نے ڈالا، زمین کو مسخر کس نے کیا؟ یہ جو کوشچن کر رہے ہیں، تو یہ جب اللہ کی بات ہے، تو یہ آصفہ نام کی ایک بچی ہے، زینب نام کی ایک بچی ہے، جن کا ریپ ہوا، مرڈر ہوا، پتھر پہ ان کا سر مار کے ان کو ختم کر دیا گیا. تو کیا ان بچیوں نے اپنے مصیبت میں اللہ کو نہیں پکارا ہوگا؟
پکارا کیوں نہیں، ضرور پکارا ہوگا، لیکن کوئی اللہ ہوتا تو سنتا نا۔ بھئی آصفہ نام کی جو معصوم ننھی سی بچی، جس کی عمر بمشکل جو ہے 4-5 سال تھی ہوگی، 5 سال 6 سال، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جیسا کچھ ہوا، یعنی اگر ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمارا یعنی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف سوچنے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے اس معصوم سی ننھی بچی پر کیا گزرا ہوگا، اس وقت کیا گزری ہوگی جس وقت اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ وہ کتنی بے قلی کی کیفیت میں، کتنی بے چینی بے قراری کی کیفیت میں اس نے جو ہے چیخ چیخ کر جو ہے، شاید اگر وہ اللہ کا لفظ کبھی سنی ہے تو اللہ کو پکاری ہوگی، وہ پکاری ہوگی نا، وہ لیکن بچی اللہ تو نے گنہگار بھی نہیں تھی، ہاں معصوم بچی تھی۔ ایک دم معصوم بچی ہے بھائی، 4-5 سال کی بچی ہے، اور ایسی کتنی بچیوں کے ساتھ روزانہ کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ہے جو کچھ ہے وہ کسی کی کوئی پکار نہیں سنتا، اس لیے نہیں سنتا کہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے کہ اللہ کی جو ہے جسے کچھ اللہ کہا گیا ہے، وہ اتنا جامد اور ساکن ہے، اتنا پتھریلا ہے کہ وہ اس کے سامنے آصفہ اور زینب جیسی بچیاں پکارتی بھی ہیں تو اس پر کوئی جو ہے کوئی جو تک نہیں دوڑتی۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ انسانوں میں کوئی کتنا کیسے سے کیسا جو ہے سخت دل انسان ہے، کوئی ڈاکو صفت بھی اگر کوئی شخص ہے تو اس کے سامنے آصفہ یا زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر کسی جو ہے سخت دل پتھر دل انسان کے سامنے اگر یہ ہو جائے تو ویسا سخت دل انسان بھی اپنا سب کچھ جو ہے تیاگ کر وہ اس بچی کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا نا، لیکن اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ تو قرآن کی ایسی باتیں جھوٹ ہیں، سراسر جھوٹ ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین جو ہے ساکن ہے، اپنے قرار میں ہے، رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو دعویٰ کیا گیا کہ اللہ جو ہے پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، یہ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ ان 2 آیتوں سے یہ بات ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے، سچ والا جی، آپ کو لگتا ہے دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے کہ جو انسان کہے کہ اللہ نے میری مدد کی تھی، یہ دیکھیے یہ جگہ پہ میری مدد ہوئی اللہ کی طرف سے؟ بھائی میں تو میری اتنی عمر ہو گئی، نہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا، نہ میں کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا دیکھا۔ ہم یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے جھوٹے موٹے دعوے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی فلاں مدد کی، یہ صرف دعوے ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کا وہم ہے، ان کا خیال ہے، لیکن ریئلٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر واقعی ایسا کچھ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں ثابت کریں کہ اللہ کون ہے اور کس کی اس نے آج تک کیا مدد کی ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ایک ٹھوس دلیل کی بنیاد پر ہم سوال کر رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ وہ جو ہے کسی خواب میں تھے، خیال میں تھے، وہ ایسا ہو گیا، وہ صرف جو ہے اس طرح کی جو ہے صرف بچکانہ باتیں کریں گے اور پھر جو ہے وہ چاہیں گے کہ ہم اس پر جو ہے ایمان لائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی اللہ ہے اور وہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ میں ادھر ادھر گئے بغیر صرف میں ایک بنیادی بات، ایک جو ہے بہت ہی یعنی یہ وہ بات جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، میں اس لیے تو جو ہے سوال کیا نا، جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ زینب یا آصفہ یا اس طرح کی بے شمار جو ننھی منی معصوم بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یا ہوتا ہے، تو اللہ نے کبھی ان بچیوں کی سنی؟ اللہ نے کبھی ان معصوم بچیوں کی کوئی مدد کی؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ صرف ایک وہم ہے اور عربوں کے تراشے ہوئے اس اللہ کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ سچ والا جی، آج کل ہم نے دیکھا کہ وہ مفتی صاحب نے جمعیت العلماء ہند کے جو نجی محفل میں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کرو، تو آج ہمارے حیدرآباد کے ٹی راجا جو ہے ان کے اوپر پروفٹ محمد کی گستاخی کے جرم میں 295 کا پرچہ کٹ گیا، ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم انڈیا میں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے بھارت جو ہے ایک طرح سے ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر شرعی قانون چلتا ہے، تو اسلامی ملک میں ایسا ہی ہوگا نا بھی، اور کیسا ہوگا؟ یہی تو ہوگا۔ یہاں شریعت کا جو ہے نفاذ ہے، اور جہاں شریعت کا نفاذ ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں، ایسی جو ہے خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس میں آج عجیب کورٹ بات کا ایک ہوتی ہے ڈیسیجن بھی آیا کہ جس میں کہا گیا کہ جی شرعی کورٹ کا آیا ہوگا۔
جی نہیں، ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اگر پیوبرٹی آ گئی تو وہ فٹ ہے شادی کے لیے، ہاں جی، ان کے یہ شرعی پرسنل لا کورٹ کے ہے نا حساب ابھی اصل میں، ہائی سے۔ جی کورٹ ہو یا لوور کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ذرا معاملہ سب کا وہی ہے، یہاں شرعی قانون چلتا ہے بھارت میں، یہ اسلامی ہندوستان ہے اصل میں، جی سچ پوچھا جائے تو یہ اسلامی ہندوستان ہے، اگر کہیں کہیں تھوڑی کمی ہے تو آگے چل کر جو ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی، یہ بہت جلد جو ہے بھارت اسلامی ہندوستان بننے والا ہے جی۔ جی، یہ ہمارے سمیت تھاپا ہے، ان کا 180 روپیز کا سپر چیٹ ہے، سچوالا جی کو چرن اسپرش، ٹوٹل سپورٹ، بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ اب یہ آپ نے جس طرح سے کہا وہ کون سے چودھری صاحب ہیں، آر چودھری انڈیا سے ہیں۔ آر چودھری صاحب، ان کی صاحبزادی، ان کی جو جی بیٹی ہیں وہ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ اسلام کے ہتھے چڑھ گئی، جی اسلام کے یا اسلامیوں کے ہتھے چڑھ گئی، وہ اسلام کا اسلامیوں نے ان کا برین واش کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے جتنے بھی جو میرے اس دیش کے واسی ہیں اور جو اس موومنٹ کو لے کر وہ ان کو کسی طرح سے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ موومنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کا ان کو شاید اندازہ ہو رہا ہے، تو میں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں سے یہ ان کو جھنجھوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بھارت میں کئی جگہوں پر کئی ایسے گھر ہیں جن کی بیٹیاں یا جن کے بیٹے یا جن کے نواسے یا جن کے پوتے اسلام کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ پتہ نہیں ابھی تک سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوتے رہیں، سو رہے ہیں، نہیں تو بیزی اپنے اپنے کاموں میں۔ یا پھر وہ ان کو جو ہے کوئی اپنے کاروبار میں اپنے اور دوسرے جو ہے ان کے اپنے جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی ان کی جو ہے جو ان کی دلچسپیاں ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی بچیاں اسلام کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، ان کے بیٹے پتہ نہیں وہ جو ہے ان کا کون کون جو ہے برین واش کر رہا ہے، اور ان کے بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہو رہا اسکول میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کالج میں کیا ہو رہا ہے، چلتے پھرتے آتے جاتے وہ کن لوگوں کی صحبتوں میں ہیں، کہاں کہاں اسلام کا زہر ان کو جو ہے اسلام کے زہریلے انجیکشن دیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں ہے، وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے بچے ہمارے اسلامیوں کے ساتھ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، وہ بھی بھارتی ہیں، ہمارے بچے بھی بھارتی ہیں، ہاں یہ تو جو ہے ہم تو بڑے بڑے لبرل ہیں، ہم تو آزاد خیال ہیں اور روشن خیال ہیں، اس سے فرق کیا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر جو ہے اسلامیوں کے ساتھ اگر ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، تو اگر وہ جو ہے ان کی عید پر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اگر عید ملاپ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، یا کبھی جو ہے ان کی کسی اور تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا بھائی، ویسے بھی ہم گنگا جمنی تہذیب کے جو ہے مطلب علمبردار ہیں، ہم سارے ایک ہیں، ہم تو بڑے جو ہے آزاد خیال ہیں، لبرل ہیں بھائی، اسلامی تو ہمارے بھائی ہیں، اسلامی تو ہمارے بھائی ہیں۔ یہ سوچتے ہیں، اس طرح کی سوچ نے، ایسے خیالات نے یعنی ان کے بچوں کو اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ ان کی گود میں جا گرتے ہیں، اور وہ لوگ باقاعدہ ان کا برین واش کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں، اور وہ لوگ پوری طرح سے جاگے ہوئے ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی طریقے سے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، کس طریقے سے کیا کیا کرنا ہے، ان کے پاس ساری پلاننگ ہے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سو رہے ہیں آپ لوگ، غفلت میں ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ٹھیک ہے، سوتے رہیں، غفلت میں رہیں بھائی، آپ کی بچیاں نکل رہی ہیں آپ کے ہاتھ سے، آپ کی بیٹیاں نکل رہی ہیں، آپ کے بچے نکل رہے ہیں، نکلنے کیا فرق پڑے گا، یہی تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا۔ آپ لوگ دکانوں میں مصروف رہیں، آپ کے اپنے دوسرے پارٹیاں ہیں، آپ کے دوسرے اپنے جو بھی کام میں اس میں لگے رہیں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں تو نکلنے دو، اسلامیوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں تو چڑھنے دو، کیا فرق پڑے گا، کچھ بھی نہیں نا۔ یہ تو خیر ان کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے، اور سچوالا جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نفرت پھیلاتے ہو، آپ ہندو مسلم۔ نہیں عبدالحمید صاحب ذرا دیکھیے، ہم کہاں کون سا مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، ارے ہم تو قرآن کی بات بتا رہے ہیں نا، ہم تو ان کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کو یا دنیا کو کہ دیکھیں بھئی قرآن یہ ہے، اس قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو،
ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن انسانیت کو دو حصوں میں کاٹتا ہے. ایک کو وہ لٹرلی کافر کہتا ہے، اور کافر کہہ کر ان کے ساتھ جس قسم کی جو ہے ان کا جو رویہ جو ہے روا رکھتا ہے، یہ ان کو دنیا کو ہم بتا رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ ہندوستانی ہو، سارے ہندوستانی ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی جو ہے مطلب بھید بھاؤ نہیں ہے. سارے کے سارے انڈین بن جاؤ انڈین نیس کے ساتھ، سارے بھارتی بن جاؤ بھارتیتا کے ساتھ، سارے ہندوستانی بن جاؤ یعنی ہندوستانیت کے ساتھ، سارے کے سارے ہندوستانی بنو ہندوستانیت کے ساتھ. بات ختم. اپنے ساتھ یہ طرح طرح کے دم چھلے لیے مت پھرو. عربوں کی غلامی سے جو ہے ان کو نکارو، عربوں کی غلامی کو اپنے ذہن سے نکال پھینکو. ہم تو کہتے ہیں کہ بھارتی بنو، انڈین بنو بھائی. ہمارا جی کوئی اور سچوالا اس کے جی، علاوہ مشورہ نہیں ہے. جی جناب. یہ ہمارے روہت سنگھ جی ہیں، ان کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی، عبد الحمید جی کو پرنام. بہت شکریہ روہت سنگھ جی. اور کامنٹ پہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ٹی راجا کو ضمانت ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے، ضمانت ہو گئی ہے. ہمارے لیے شرمندگی اور شرم کی بات یہ ہوئی کہ اس کو اریسٹ کس بات پر ہوئی تھی. ضمانت ہونے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے کہ اس کو اریسٹ ہوئی؟ کیس تو بہرحال چلے گا، وہ ٹرائل تو ہوگا نا. جی اب اسلامی ہندوستان میں ایسے ہی تو ہوگا نا بھائی. اس کی شروعات ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نشے، اب اس کے لچھن دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے آثار بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے. جی. ہمارے عثمان پاشا جی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ رہی بات ٹی راجا کی، بی جے پی کا اتنا بڑا پولیٹیشین ہے وہ، اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو آپ اور میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں. جی ہاں. اگر ہم جو ہندوستان کے ایکس مسلم ہیں ان کو اگر پکڑ لیا گیا تو ان کو تو جیل میں ہی مار دیں گے، وہ جی زندہ ہاں، واپس نہیں آ بالکل صحیح سکتے. جی ہاں. یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلامی امپائر ہے، اسلامی امپائر کا راج ہے. جی. جی، اس کا زندہ واپس آنا ہندوستان پاسبل ہی اسلام نہیں ہے. ٹھیک، جی پاسبل ہی نہیں ہے. اور جی. اتنی جو جس برف میں ہم چل رہے ہیں وہ اتنی پتلی ہے، کبھی ٹوٹ سکتی ہے، ہم، کبھی بھی ارے ٹوٹ سکتی ہے. ارے جی عثمان بھائی، یہ تو اور ایک شرم کی بات ہے. ہمارے کمنٹ میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی راجا کو بی جے پی نے سسپینڈ کر دیا. ارے یار، میں تو دیوار پہ سر مارنا چاہ رہا ہوں. صحیح، بالکل صحیح ہے. جو دیکھ رہا ہے وہ ہے نہیں. کیا ہے یار، کیا ہاں، ہے یہ؟ آر آر جی کا 2 آگے پاؤنڈ کا سپر چیٹ ہے. شیم بی جے پی سسپینڈیڈ ٹی راجا سنگھ، دے گون میٹ. اور یہ ہمارے راکیش کشیپ جی کہہ رہے ہیں 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. عبدل جی کا فین ہو گیا آج میں. جی بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. ہم جی تو سر. شروع سے فین تھے. نہیں، میں یہ بول رہا ہوں سچ والا جی، عبدل بھائی، کام ہو رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں، لیکن جو سپیڈ ہے بہت کم ہے. صحیح ہے. اب وہ سپیڈ کب پکڑے گی، کب سب جاگیں گے؟ کیونکہ جن سے بھی بات کر رہا ہوں ان کے وچار وہی ہیں جو آپ کے وچار ہیں، لیکن یعنی بہت کم. پہلے لور اور پھر اب راجا. جی جی. جی. یہ لیکن یہ ڈاکٹر کسی راہل طریقے کیول کمار ہے ہمارے. جی جی. عثمان بھائی ایک سیکنڈ. جی ڈاکٹر بھائی. راہل کیول کمار ہے، ان کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں سوشل ڈاکٹر سچوالا جی، عبد الحمید جی. جی بہت بالکل شکریہ بھائی راہل جی. تو دیکھا دوستوں، یہی ہے اصلی اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں. ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلامک کلٹ کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک کلٹ سے بچیں، اپنا خیال رکھیں. جے ہند، وندے ماترم.